वेलकम। और कामिल साहब को खसूसन कि उन्होंने इस कोर्स में हमारे साथ दिया। इसको कामिल साहब मैंने मिलके डिज़ाइन किया है, तो इसका थोड़ा सा मैं बस 1-2 मिनट लूँगा कि ये जो ट्रेडिशनल आर्ट्स का सेक्शन है, आर्ट एंड कॉन्टेम्पलेशन इसका हमने नाम रखा है, इसका बुनियादी जो कोशिश हमारी ये है कि आपको डायरेक्टली आर्टिस्ट से मिलाएं। इस कोर्स को हम, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि एक्सपीरियंशियल एंड हिकमा फोकस दोनों रखने की कोशिश है। पहले हम ज्यादा वेस्टर्न स्टाइल से पढ़ाते रहे कि पहले प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, वो समझ नहीं आते इतने। एब्स्ट्रैक्ट चीजें आपको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स से ही समझ में आती है। तो इस दफा इस तरह की पेडागोजी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो फिर कल डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि कोशिश ये होगी कि कुछ ना कुछ, देखिए ना, वो अपना जो मौजू है उसके साथ डायरेक्ट आपके एक्सपीरियंस के लिए वो कुछ टेक्स्ट देंगे जो उसी जमाने के लिखे हैं या उन्हीं लोगों ने लिखे हैं। यहाँ जाहिर है फर्क, ये तो आर्ट्स हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे आर्टिस्ट आप डायरेक्टली मिलें, वो क्या अपने फन के बारे में सोचते हैं। और आप वही देखेंगे कि जो जिन लोगों ने पिछले कोर्सेज लिए हैं कि वो जो हम कहते हैं कि आर्ट्स में ये है, वो है, ये सोच है, तो बहुत से लोग थोड़े से सस्पिशियस होते हैं कि ये आप ही कहते चले जा रहे हैं कि ये होता भी है ऐसे कि नहीं। तो वो भी बहुत जरूरी है कि लिव्ड जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, क्योंकि जैसे हमने कल कहा कि रिवायती माशरे में कोई भी चीज सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं होती, इट हैज टू हैव मीनिंग। फॉर ह्यूमन एक्टिविटी हैज ऑलवेज हैज मीनिंग। तो उसका, जैसे मैंने कहा, एक इंफॉर्मेशनल लेवल है, क्राफ्ट का लेवल है, एक उसका नॉलेज का लेवल है वेर यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, एंड उससे ऊपर हिकमत का लेवल है कि उसका पर्पस क्या है, लार्जर पर्पस। तो बुनियादी तौर पे यही हमारा मैट्रिक्स रहेगा, टू लुक एट थिंग्स इन दीज 3 लेयर्स। तो यही काम कामिल साहब और मैं, आर्ट्स के हवाले से भी हमारी कोशिश यही होगी कि कुछ ना कुछ ज़ाहिर इंफॉर्मेशन तो बेस होगी, मगर प्रिंसिपल्स पे शायद काफ़ी जोर होगा, और कामिल साहब का शायद उससे भी ज़्यादा उसकी हिकमत पे जोर होगा। तो बस इस तमहीद के साथ कामिल साहब के लिए आज का मौजू जो है कि वो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सबको हम बात जो कर रहे हैं ना वो आज के तनाजुर में कर रहे हैं। इसलिए हमने, जब आपका ये एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आखिरी टर्म में मॉडर्निटी को हम डील करेंगे, वंस अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिकमा। Then we'll have, I think, enough tools, and then we'll go deeper and more philosophically into the roots of modernity. तो वो भी कामिल साहब और मैं ही कर रहे होंगे, if I remember, हाँ ऐसे ही है। So that should be very interesting. तो मेरे ज़िम्मे तैमूर भाई ने ये एक वसीतर तनाजुर में फ़नून को देखने के ज़िम्मे लगाया है। तो मैं अपने आज आपके सामने जो कोशिश करूँगा वो न सिर्फ ये कि फ़नून और सारे ही फ़नून, इसमें मुसव्वरी से लेके मौसीकी, रक़्स, फ़न तामीर, तमाम फ़नून, इनका एक दूसरे के साथ और इनका सबका जो बुनियादी ताल्लुक़ है गहरा, वो है एक नज़रिया कायनात, एक नज़रिया हकीकत, वर्ल्ड व्यू। और ये जो नज़रिया हकीकत है ये सिर्फ फ़नून को नहीं मुतासिर करता, बल्कि हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतय्यन करता है, उसका रुख, हम क्या चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, क्या करते हैं। जो भी अमल हम, इक़्तिसादी अमाल होते हैं, हमारे तालीमी अमाल तक, तिजारती, हर अमल को मुतय्यन करता है कि आपके नज़दीक ये चंद मैं बुनियादी सवाल हमेशा अपने सामने रखता हूँ जिसके हवाले से इस मसले को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। और वो ये है कि कोई भी अमल ज़िंदगी में करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है
کہ آپ ان موٹے موٹے سوالات کا جواب کسی طور پہ، شعوری طور پہ چاہے لاشعوری طور پہ، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، کیا ہوں، اور میں کدھر ہوں، کہاں ہوں، یہ دنیا جس میں ہوں یہ کیا ہے، یہ کائنات جس میں موجود ہوں یہ ہے کیا، اور میں یہاں آیا کیسے، یہ ہماری ماضی کے کون سا سفر طے کر کے تاریخ کی طرف یہ اشارہ کہ کن کن حادثات اور واقعات اور حقیقتوں سے گزر کے میں یہاں کس طرح سے پہنچا، وہ سفر کیا رہا ہے میرا. اور اگر جب تک ان سوالوں کے جواب کسی نہ کسی حد تک واضح نہ ہوں تو کوئی بھی یہ نہیں طے کر سکتا کہ میں جانا کدھر چاہتا ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا. تبھی ہم طے کرتے ہیں کہ میں کیا چاہتا کیا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہی ایک انگلی بھی اٹھانا، کوئی قدم اٹھانا، یہ اسی وقت ایک با مقصد عمل ہوتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ یہ واضح ہو کہ اپنی پہچان، آئیڈینٹی، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی تاریخ اور اپنے انوائرمنٹ، اپنی فزیکل ریالٹی جس کے اندر آپ موجود ہیں، اور ان سے پھر ہم اپنے مقاصد، گولز ان لائف وہ متعین کرتے ہیں، اور پھر گولز کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ کہ ورلڈ ویو نہ صرف فنون کی مختلف جو انداز ہیں وہ متعین کرتا ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے، ہر عمل کو عمل کرنے سے پہلے ایک تصور ہر شخص کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اپنی پہچان، آئیڈینٹی، ہسٹری اور لوکیشن اور یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ کاسمک ریالٹی کیا ہے، نظریہ کائنات. تو اور پھر اس میں میں یہ بھی مختصراً نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے اگر آپ یہ ورلڈ ویو کے حوالے سے اگر انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آرٹس اور سائنس کوئی الگ دنیا نہیں ہے، بلکہ آرٹس، سائنس، اکنامکس، ہر چیز کا، اور یہاں تک کہ انسان کی سوچ، فلسفہ اور تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور طریقے اور ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایتھکس اور مورالٹی، یہ سب چیزیں اسی سے نہ صرف متعین ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا کسی بھی وقت، کسی بھی معاشرے میں ان سب ایسپیکٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی گہرا اور قریبی تعلق اور رشتہ ہوتا ہے. یہ کوئی علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹس نہیں. تو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو میرا مطالعہ رہا ہے انسان کی تاریخ کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں، تو اس میں بہت واضح مجھے ادوار نظر آتے ہیں، اور
جن ادوار کے حوالے سے میں بات کروں گا وہ خصوصاً 4 اہم ادوار ہیں جن سے انسان گزرا ہے بالعموم. یہ الگ بات ہے کہ کوئی 1000 سال پہلے اس جگہ پہنچ گیا، کوئی بعد میں پہنچا. یہ اگر عمومی طور پہ انسان کی تاریخ کو دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ ایک دور جس کو میں نیچرل اسٹیٹ کہتا ہوں، جس کو اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے یہ تو جی پریمیٹیو، پرائمورڈیل، پریمیٹیو، انسیولائزڈ، پری سیولائزیشن، پری ہسٹوریکل، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ تو جب ہم طفلانہ دور تھا انسان کا، بے عقلی کا، نہ سمجھ تھی، نہ بولنا آتا تھا، نہ اٹھنا بیٹھنا کا، انتہائی گویا انسان اور بندر میں یا جانور میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، وہ جانوروں کی طرح زندگی رہتا تھا. یہ تصور عام ہے انسان کا، جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کا نیچرل سٹیٹ تھا. دوسرا اس کے بعد ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایگریکلچرل ریولوشن، اگریرین اکانومی، اور اس کو سویلائزیشنز بھی سارے اسی دور میں ملتے ہیں. تو اس کو ہم کہہ لیں گے کہ یہ ایک مہذب دور ہے، an epoch, an era which we'll call the civilizational state or stage. اس کے بعد جس سے ہم لوگ سب خود گزر رہے ہیں ان دور میں سے، ماڈرنزم، ماڈرن مین، اور اس کا پہچان ہی انڈسٹریل پروڈکشن سے. سو انڈسٹریل مین، ماڈرن مین. اور اس وقت ہم اس دور سے بھی بہت آگے جا چکے ہیں. وی آر پاسٹ دی انڈسٹریل ماڈرن ایپوک. وی آر ناؤ ان دا مڈل آف دا پوسٹ ماڈرن مابعد الجدیدیت کے دور پہ. تو ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں بہتر سمجھ آتی ہیں، پر سب سے پہلی چیز جو ہمیں رکھنا چاہیے سامنے، آج کل اور بلکہ ماڈرن دور میں انسان کا ایک تصور جو عام رہا ہے کہ پروگریس، ڈیولپمنٹ، ایوولوشن، گروتھ، یہ انسان کی مقدر ہے، از ڈیسٹنی، اور یہ اس کا نیچرل سٹیٹ ہے، سٹیج ہے. انسان کی ایک فطری کیفیت ہی یہ ہے کہ مسلسل ترقی اور ارتقاء اور گروتھ، یہ ایک لائک اے لا آف نیچر، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس عمل میں بہتری اور زیادہ ایفیشنسی اور زیادہ تیزی کس طرح سے لائیں، کیونکہ یہی انسان کا مقصد اس دنیا میں ہے کہ ایک ایوالو اور گرو کرے. تو ایک جو چیز تصویر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسپونینشل گروتھ، always growing, progressing, developing, up. یہ شکل محض 150-200 سال کی تاریخ ہے، اور انسان کی کل تاریخ کے تناسب سے اگر دیکھیں تو 150-200 سال تو پلک جھپک سے بھی کم ہے، کچھ بھی نہیں، یوں نہیں گزرتے. تو یہ گروتھ کیا ہمیشہ سے ایسی رہی؟ اگر ہم اس کرو کو پیچھے لے کے جائیں
150 سال کے بجائے 300 سال دیکھیں تو یہ کرو فلیٹن آؤٹ ہو جاتی ہے. یعنی یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہی پاپولیشن ایکسپلوژن، اکنامک گروتھ، پروڈکشن، اسپیڈ آف ٹرانسپورٹیشن، یہ ساری تبدیلیاں، کمیونیکیشنز، یہ نتیجہ ہے انڈسٹریل ریولوشن کا، انڈسٹریل موڈز آف پروڈکشن کا. اس سے پہلے اگریرین اکانومی کے اندر بہت ہلکی ہلکی سی تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اس طرح کی ڈرامیٹک اپ سرج کبھی نہیں ہوئی. اور یہ جو دور جسے سویلائزیشنل میں کہوں گا، یہ بھی کوئی انسان کی تاریخ کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ابھی حال کی بات ہے. یعنی انڈس ویلی 5000 years ago، مہر گڑھ 9000 years ago، میسوپوٹیمیا، یہ سو لیس دین 10,000 years ago یہ عمل شروع ہوا کہ جس میں ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ جو نیچرل اکانومی ہے اس سے تبدیل کر کے پھر سیٹلڈ ایگریکلچرل اکانومی آئی. تو انسان کی جو ایکچوئل تاریخ ہے، کم از کم جو ہمیں اینتھروپولوجسٹ اور پیلینٹولوجسٹ بتاتے ہیں، ان کا اندازہ ہے کہ یہ تقریباً 900,000 1 لاکھ سال، ہاں 900,000 ہی ہوا، 1 لاکھ سال، بلکہ بعضوں کا اندازہ ہے کہ یہ شاید 3 million years کی ہسٹری ہے ان ہیومن پریزنس، ہومو سیپینز پریزنس آن ارتھ. 9 lakhs ہوئے، 900,000، 9 lakhs. 9، ہاں اتنا نہیں، جو زیادہ تر جس پہ اتفاق ہے دیٹ از اباؤٹ 100,000 years of human homo sapiens. لیکن this is being constantly stretched and changed جیسے جیسے نئی دریافتیں سامنے آتی ہیں. اور اب ایک اندازہ یہاں تک بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید انسان کی وجود دنیا میں تقریباً 3 million years کی تاریخ ہے. تو بہرحال 1 لاکھ، میری میتھمیٹکس ذرا کمزور ہے، حساب لگانا پڑتا ہے. تو 1 لاکھ سال میں 10,000 سال کو زیادہ معنی نہیں رکھتے، اور جو 200 سال کی تاریخ ماڈرن مین کی ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے بالکل ایک جیسے نشہ آیا ہوا ہے کہ بھئی واہ کیا زبردست تبدیلی ہو رہی ہے جو کبھی نہیں ہوئی، یہ ابھی پچھلی 60-70 سال کی کہانی ہے. تو انسان کا اصل کیفیت کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ 100,000 years of humanity، اس کو تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو جی بچپنا تھا انسان کا، وہ تو چھوڑیں، وہ تو انسان ہی نہیں تھا بلکہ جانور ہی تھا. تو ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کی تاریخ اور انسان کی فطرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ ایک وسیع تر ہمارا پرسپیکٹو صحیح ہونا چاہیے. انسان کا نارمل، and I need to stress this, normative state of being human is the natural state، جس میں انسان کی معیشت اس پر تھی کہ ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ، فطرت سے، نیچر سے جو بھی حاصل کرنا، پھل، بوٹے، جانور، براہ راست you just reach out and take what you need. لیکن اہم بات یہ تھی you take what you need، جس چیز کی ضرورت ہو وہ قدرت کھلے ہاتھوں سے آپ کو میسر کرتی. So nature was generous, kind,
لیکن not always kind. یہاں قحط بھی پڑتے تھے, سیلاب بھی آتے تھے, اور all kinds of floods وغیرہ, تو مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا. But this was natural normative man. اس میں انسان کی, جیسے میں نے کہا, معاشی جو تعلقات تھے اپنے ماحول کے ساتھ, اس میں ماحول پہ کوئی مضر خراب اثر نہیں ہوا, نہ کوئی پاپولیشن میں اضافہ ہوا. یہ ایک سٹیٹ تھا آف بیلنس اینڈ ہارمنی بٹوین مین اینڈ انوائرمنٹ. اور یہ اسٹیٹ فار دیٹ 90% آف ہیومن ایگزسٹنس یہ قائم رہا. اس دور میں اس کو ہمیں لینا چاہیے ایز دی بیسک پرائمری اور پرائمورڈیل essential natural human state. اس میں انسان کا نظریہ کائنات کیا تھا؟ انسان کے نزدیک یہ ساری کائنات ایک وحدت تھی, ہے, اور ہم اس کے مرکز پہ موجود ہیں. یہ ساری چاند, تارے, آسمان سب ایک ہی حقیقت ہے, اور یہ حقیقت کا ایک خالق ہے, اور یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے. اور میں کون ہوں؟ میں بھی اس مخلوق میں سے, بہت سی مخلوق میں سے ایک ہوں. سو یہ انسان کا اپنے بارے میں, کائنات کے بارے میں نظریہ تھا کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا, مجھے مالک نے, خالق نے پیدا کیا اس جگہ, یہاں آیا, اور کہیں ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ مجھے اختیار ہے کہ میں کہاں سے آؤں جاؤں, یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے میرے خالق نے اس کائنات میں پیدا کیا, اور میں اس کائنات کا مرکز ہوں, یا مرکز کے اندر موجود ہوں. جب آپ مرکز کے عین دار و مدار بیچ میں موجود ہیں تو اور کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ You are already at the center of where you are supposed to be. اور جب آپ کو آپ کے انوائرمنٹ آپ کی ہر ضرورت کو پوری کر رہی ہے, تو پھر اس کی طرف آپ کا ایک رویہ اور نظریہ بھی بہت ہی, یعنی حمد و ثنا کا ہی ہوتا ہے کہ واہ جی کیا عمدہ یہ نیچر ہے کہ مجھے ہر چیز میری پرووائڈ کر دیتی ہے. سو انسان کا جو نظریہ تھا کہ یہ ساری جو پہاڑ, ہوا, سمندر, زمین, یہ سب زندہ ہیں, کیونکہ یہ سب ایک وحدت ہے, اور اسی ایک ہی وحدت کا یہ حصہ ہے, اور وہ ایک زندہ حقیقت ہے. سو وہ روح خالق کی اس تمام کائنات کے اندر موجود ہے. اس ہر مظہر میں every manifestation of nature manifests some attribute of the creator. تو پہاڑ ہے تو اس میں اس کی جو ہے میجسٹی وہ ظاہر ہوتی ہے. ڈیزرٹس اور اوشنز اس کی وسعت اور ایکسپینس, اور پھل پھول پودے, یہ اس کی جنراسٹی, اور یہ یعنی ہر چیز کائنات میں اس خالق کی ایٹریبیوٹس کی, وہ روحانی ان چیزوں میں وہ روح موجود نظر آتی تھی انسان کو. تو یہ ایک نظریہ انسان کا رہا ہے آف نارمیٹو مین. پہلے
جو تبدیلی اس میں آتی ہے کہ جب انسان کہتا ہے یہ تو ہے تو بڑی اچھی، لیکن کبھی کبھی قحط بھی آ جاتا ہے، مر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، تو یہ تو بڑا نقصان ہوتا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ تو انسان نے دیکھا کہ کس طرح سے میں جو کچھ اپنی ضروریات سے وافر پیداوار حاصل کر لوں کسی طرح سے، تاکہ جب برا وقت آئے تو ہمارے پاس کچھ سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی ہونا چاہیے۔ نتیجتاً قصہ مختصر کہ آپ نے ایگریکلچر اور اینیمل ہسبنڈری اور پروڈکشن آف آرٹیفیکٹس، ان چیزوں کا ایک استعمال کیا جس میں لازمی تھا کہ آپ فطرت کے جو پیداواری ذرائع ہیں ان پہ قبضہ جمائیں۔ You have to take possession of the land or the animals or the trees, the plants، تاکہ پھر اور کوئی ان کو نہ لے، اس کی ساری پیداوار میں ہی اکٹھی کر لوں، ذخیرہ کر لوں، تاکہ برے وقت میں کام آئے۔ سو ٹیکنگ پوزیشن، کنٹرولنگ، ڈومینیٹنگ، یہ تو فنکشن انسان کا پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن جب یہ اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں تو مالک بن سکتا ہوں، تو نتیجتاً یہ کہ بہت سی جو مصیبتیں پہلے آتی تھیں ہر موسم میں، تبدیلی میں، اس سے وہ بچ گیا، اور بہت سارے آسائش کی بھی چیزیں اسے پیداوار مل گئی کہ ان کو سپورٹ کر سکے۔ سو دی ایکسٹرا پروڈکشن واز ایبل ٹو سپورٹ ادر ایکٹیویٹیز، کہ آپ نے لوہار، ترخان، نائی، یہ سب جو کرافٹس ہیں، اسپیشلائزیشنز، ان کو سپورٹ کر لیا۔ نتیجتاً وہ پیداوار میں اور اضافہ ممکن ہو گیا، وہ اور اضافہ آپ کی ضروریات سے بہت زیادہ، اب اس کا کیا کریں؟ تو چلو اس کو ایکسچینج کر لیتے ہیں، اگلی بستی میں نمک ہے ہمارے پاس، اناج زیادہ ہے، بارٹر، وہ ایکسچینج کرنے، مارکیٹ اکانومی، سٹیز، سویلائزیشن۔ تو یہ ساری یہ اس سویلائزیشنل دور میں جہاں ایک کمال کی کامیابی انسان کو میسر ہوئی، کچھ جو زیادہ سوچ بچار کرنے والے لوگ تھے، سیجز، انہوں نے کہا ٹھہرو میاں، کچھ یہاں کچھ تھوڑی ہم غلطی نہیں کر بیٹھے، یہ ہمارا کام یہ تو نہیں تھا کہ ہم مالک بن جائیں زمین کا، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہم اس میں سے حاصل کر رہے ہیں، یہ کچھ غلط کام کر بیٹھے۔ اور سب سے بڑا غلطی کا احساس پھر یہ ہوا کہ انسان کا جو نظریہ کائنات کا اور حقیقت کے بارے میں، اس میں تبدیلی آ گئی کہ وہ واحد خالق روح جس کو وہ ہمہ گیر ہمہ وقت اپنے پاس موجود پاتا تھا، اس کو یہ احساس ہوا، ادراک ہوا کہ وہ حقیقت تو ان مادی چیزوں میں نہیں ہے، یہ تو اس کی صفات کا اظہار کر رہی، وہ خود حقیقت تو ایک اور ڈائمنشن میں ہے، آپ کہہ لیں آسمان پہ ہے، ہم زمین پہ ہیں۔ تو یہ زمین اور آسمان کا فرق انسان نے، یہ ایک نیا تصور کائنات کا سامنے آیا، جس میں انسان نے اپنے آپ کو زمین پہ پایا، اور حالانکہ زمین کے اوپر وہ بادشاہ اور مالک بن سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک بہت بڑا دھچکا یہ احساس ہوا کہ میرا تعلق مالک حقیقی سے دور ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ میں اپنا اصل مقام اس سے نکل گیا۔ سو سویلائزیشنل دور کے اندر تقریباً جتنی بھی آرٹس ہیں، لٹریچر، ڈرامہ، ڈانس،
پینٹنگ، پاٹری، ہر چیز میں. ایک تو کرافٹ ہوتی ہے آرٹس کی، اور تیمور اس پہ زیادہ شاید بتائیں گے، لیکن آرٹس کی ایک اور جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ہے بیان، کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو سویلائزیشنل کلچرز میں کی جو کہانی رہی وہ یہ تھی کہ وہ پچھلا زمانہ، دا گولڈن ایج، کیا زبردست تھا. دیٹ واز دی ایج آف جائنٹس، کیا بڑے عظیم لوگ تھے. وہاں سے ہم ہٹ گئے ہیں اور کس طرح سے اب واپس جائیں. سو دا روڈ بیک، یہ مقصد اور میسج تمام آرٹس کا، لٹریچر کا، ڈرامہ کا. آپ گریک ڈرامہ لے لیں، انڈین کتھا کہانی، ویداز، ہر چائنیز، ہر کلچر کے اندر جو میسج اور کہانی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے، اب کس طرح سے واپس اپنے حقیقی گھر میں لوٹنا ہے. سو جتنے مذاہب ہیں وہ بھی اسی دور کی پیداوار ہیں یا اسی دور میں نازل ہوئے، اور ان سب کا یہ سب ہیں روڈ میپس کہ آپ نے کہاں غلطی کری اور وہ کیا کرنا چاہیے کہ آپ واپس اس مقام پر پہنچ جائیں جس سے آپ اس غلطی کی وجہ سے ہٹ گئے. سو پھر جو ایک دوسری بڑی تبدیلی آتی ہے وہ ہے ماڈرنزم کی. کامل صاحب ایک سوال ہے میں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ مذاہب کا ارتقاء اسی زمانے میں ہوتا ہے، تو آپ یہ 1,00,000 سال کی بات کر رہے ہیں؟ 10,000 نہیں، you could stretch that to about 30,000 years. well دیکھیے، اگر وحدانیت کے سلسلے سے دیکھا جائے یا وحدانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں وحدانیت کی مکمل بات ہمارے سامنے آتی ہے نا. جی دیکھیے، اس سے پہلے تو وحدانیت کا تو خیال نہیں تھا نا لوگوں کے ذہن میں. یہ ہمارا خیال ہے. حقیقت ہے کہ جتنے بھی پری ایگریرین سوسائٹیز ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، کہیں نہیں گئے. ان کو اگر آپ جا کے دیکھیں، سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ عین وحدانیت کا ہی میسج دے رہے ہیں. جی خیر، یہ میں آپ سے پھر بعد میں سوال کروں گا. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کلیریفیکیشن سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ دیکھیے اگر آپ اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں جو کیو ڈویلرز تھے، جی، تو ان کیو ڈویلرز نے بھی، جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں نا کہ اپنے آرٹ کے ذریعے بیان کا سلسلہ کیا، کیونکہ وہ جو کیو ڈویلرز نے جو پینٹنگز بنائی ہیں ان میں، یعنی آپ افریقہ میں وہ کیوز دیکھیے، یورپ میں بھی وہ کیوز ہیں جو نیانڈرتھل مین نے بنائے، اور اس سے پہلے وہاں جو افریقہ میں پگمیز تھے جو کئی ہزاروں سال پہلے پائے جاتے تھے، تو انہوں نے بھی، ان کی جو پینٹنگز ہیں وہ انکوارڈینیٹڈ نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی قصے کی بیان کرتے ہیں. کوئی شکار ہو رہا ہے یا کہیں کشتی میں کوئی جا رہا ہے، اور ان میں کہیں بھی کسی کریٹر کا آپ کو مینیفیسٹیشن نظر نہیں آتا. جی انفارچونیٹلی ان کے آپ کے الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن بہت سے کلچرز ہیں جن کو ریکارڈ کیا ہے ماڈرن اینتھروپولوجسٹ نے، اور وہ سب کے سب یہی انہی مختلف الفاظ میں بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک روح تھی، اس نے فیصلہ کیا اپنے آپ کو اظہار کرنے کا، لہذا تخلیق کیا کائنات کو، اور پھر یہ ساری چیزیں جو کائنات کے اندر ہیں وہ اسی واحد خالق کی مختلف
جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کا مظاہر ہے. سو وہ لا تعداد شکلوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, حقیقت ایک ہی ہے. دا سپریم اسپرٹ مختلف الفاظوں میں, اندازوں میں, یہ جتنے پری ایگریرین ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ جو کلچرز ہیں ان میں یہ موجود تھا نظریہ, جہاں تک کہ ہم اسٹڈی کیا. میں ایک چیز کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی بھی جو پری ایگریرین سوسائٹیز ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کا وحدانیت کا آئیڈیا موجود ہے, چاہے وہ اس کو لائف لینگویج میں اس کو لائف بول لیں یا کو ایگزسٹنس کی بات کریں, وہ کنیکشن کی بات کرتے ہیں. چاہے وہ کریٹر کی بات نہ کریں لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم جو کریشن ہے یہ ایک ہی چیز ہے اور اس کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے, اور وہ رسپیکٹ بھی موجود ہے ان کی اپنی لینڈ اور جو بھی ایون اگر وہ ہنٹنگ بھی کرتے ہیں تو اس جو ہنٹ کرتے ہیں اس کی بھی ایک وہ کے لیے ایک سیکرڈ چیز ہے کہ جو کہ ان کو زمین سے ملی ہے, وہ اس کی ہر چیز استعمال کرنا, کچھ بھی ضائع نہ کرنا. تو لائف کے ساتھ جو رشتہ ہے اگر وہ ہمارے ابراہیمک ٹریڈیشن میں وہ ہماری ان ٹرمینالوجیز پہ پورا نہ بھی اترے لیکن وہ آئیڈیا وحدانیت کا وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے. پاچا ماما کمیونٹی جو ہے یا امیزون میں لوگ رہ رہے ہیں تو ان میں وہ جب میں دیکھتی ہوں اور ان کا جو میتھڈز ہیں نالج کے, جو سمجھنے کا طریقہ ہے ان کا اپنی زندگی کو بھی, وہ ایک اسٹرانگ کنیکشن, انٹیوشن اور ان کی زمین کے ساتھ جڑا ہوا. جی بالکل صحیح. یہ نہ صرف ساؤتھ امریکہ بلکہ آسٹریلیا, افریقہ, ہمارے ناردرن ایریاز میں, لرننگ فرام لداخ, جہاں جہاں بھی یہ سروائیو کرتی ہیں کمیونٹیز, ان کو اسٹڈی کیا گیا ہے. اور اس میں یہ جو ایک ماڈرن مین نے ایک شکل, ایک مذاق بنا رکھا ہے کہ یہ کسی قسم کے ہاف ایپ ہاف مین, بول بھی نہیں سکتے, بے کرتے ہیں, نہ زبان ہے, نہ اتنے مہذب لوگ ہیں. یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا اس میں نوبلٹی اور ایگالیٹیرین اور تحمل اور ٹالرنس اور اتنے پیسفل یہ سوسائٹیز ہیں جن کو کہ ہم نے ایک عجیب شکل بنا دی کہ یہ بندروں کی طرح نوچ کھسوٹ اور مار پیٹ اور اسی کے بس شکار رہتے تھے. ایسی بات نہیں تھی. باقی جو میجر ریلیجنز ہیں سے مراد میرا یہ کہ ریلیجس جو کانسیپٹ ہے آف اے کریٹر, یہ تو انسان جس دن پہلے دن سے اس کو معلوم تھا, لیکن اس وقت اس کو اس قسم کی ریچول اور چیز نہیں چاہیے تھی, کہ ضرورت نہیں تھی کہ جس میں وہ اپنے آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرے, کیونکہ اس کے لیے وہ کنیکشن ٹوٹا ہی نہیں تھا. تو یہ جب سے احساس ہوا ہے کہ وہ کنیکشن ٹوٹ گیا تو اس کو دوبارہ دیکھیں. لفظ جو ہے ریلیجن, اس کا مطلب ہی ہے ٹو ری ٹائی the knot that is broken, realign. So religion, مذہب, it is returning. So یہ جو ہے فنکشن کہ جس میں پھر انسان کو ان نئے حالات کے اندر اس کی رہنمائی, کچھ اصول, کچھ پریکٹسز, سوشل پریکٹسز, ان کو کانشیسلی ریمائنڈ کرنے کی ضرورت پڑی. تو یہ تھرو دی میسیجز آف ریویلڈ ریلیجنز, یہ ہر جگہ, ہر انسانی معاشرے میں جہاں جہاں یہ اسٹیج پہنچتا گیا یہ ریلیجن. سو دے وڈ بی اراؤنڈ اباؤٹ 10 ود ان دیٹ سویلائزیشنل پیریڈ آف اراؤنڈ 10,000 ایئرس. یہ الگ بات ہے کہ ٹائم کا مسئلہ آ رہا ہے. اچھا, سو وی گو ویری فاسٹ. تو 5 منٹس میں اگر ریپ اپ کر سکتے. تو جہاں یہ ڈیفائننگ فنکشن تھا آف کلچرز ان دی نارمل نیچرل اسٹیج اینڈ دی ایگریرین,
یا civilization stage, جو بڑی تبدیلی آئی وہ انڈسٹریل پروڈکشن سے یہ آئی کہ یہ مٹیریل اور میٹافزیکل، ہم نے کہا یہ میٹافزیکل کا کیا فائدہ، چھوڑو ہوگا اس کو، یہ اس پہ توجہ دیں، پروڈکشن سے ہی سب کچھ ہم اپنا حل کر سکتے ہیں. سو پوری توجہ زمین اور مادی دنیا پہ ہو گئی، اور ساری ایکٹیویٹیز، سائنس، لٹریچر، آرٹس، انڈسٹری، وہ اسی کے گرد فوکسڈ رہی. نتیجتاً جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک دم سے اتنی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور پھر ساری دنیا کو جیسے فتح بھی کر لیا انڈسٹریل کیپٹلزم نے. اس کے بعد مزید پیداوار میں اضافہ ہو اس کی وجہ سے ہوا، لیکن اب مزید اس کے مانگنے والے nobody needed all that, so you have how do you، اور اس کی پیداوار کے لیے ریسورسز بھی، so the need to invent ڈیمانڈ. تو اس کے لیے، اور اس پہ کوئی اپر لمٹ نہیں ہے، نیڈس کی تو ایک لمٹ ہے. سو یہ پوسٹ انڈسٹریل سٹیج وہ ہے کہ جس میں ایک اس کا کرائٹیرین آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں جو سب سے prime source of generating wealth is no longer industrial production. It is finance. So money is the means of creating more wealth. So the new power is money, not industry. اس سے پہلے تھا land and animals، اور اس سے پہلے تھا انسان کی اپنی bodily physical attributes. تو یہ تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ we can go into these in more detail کہ کس طرح سے post modernist art, literature, philosophy and academics are so کیا الفاظ استعمال کروں کہ inseparably entangled with this world view in which there is no absolute reality. Everything is relative and subjective. So what is the world? You invent your own world. Do your own thing. Reinvent yourself. اس طرح کی باتیں اب ہم کرتے ہیں. سو آرٹ کا مقصد جو کہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انسان کو حقیقت کے بارے میں سمجھائے کہ حقیقت کیا ہے اور اس کا رشتہ اس سے جوڑے. تو وہ حقیقت کا تصور تبدیل ہوتا گیا. ایک وہ زمانہ کہ جب حقیقت کا حصہ وہ خود تھا اور وہ اس کے ارد گرد تھی، تو آرٹ کا فنکشن بنیادی طور پہ عبادت اور حمد، تعریف، praise and worship of the reality which is a constant presence. اس کے بعد جب وہ separation کا دور آتا ہے، the function of art is to point out how to get back to that lost status. انڈسٹری میں انہوں نے کہا وہ سب چیزیں چھوڑیں، اصل جو پیراڈائز ہے which is yet to come and we've got the means to produce it. So ادھر توجہ دیں. So art became all about the physical world, about matter, light, space, perspective, پورا رینیسانس اور یہ سوشل ریئلزم، یہ ساری چیزیں، ریئلزم being in meaning the physical reality. اور پوسٹ ماڈرنزم آرٹ کا پوزیشن یہ ہے کہ what reality? There is no reality. Everyone can invent their own reality. So یہ مختصراً ایک براڈ پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں ضرور بہت سے سوالات ہوں گے دوسرے ڈیٹیلز میں جانے کی. سو پلیز کوئی آپ کا سوال ہو، کلیریفیکیشن چاہیے ہو یا اختلاف ہو تو آپ بتائیے. جی ہاں، تو میرا سوال یہی تھا کہ what or where is the evidence that primordial man was also aware of a creator? The people who are living that
way of life. Speak to them, listen to them. They are telling us, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी, but देखिए, they are telling you that there are multiple elements that bring about change. You know, I mean, somebody just mentioned South America. So in the you know, the old civilizations, you know, those tribal people that have been discovered in the rainforests of South America, the Yanomami and people like that, they have shamanic traditions where they are talking about multiple spirits manifesting and making things happen as far as they are concerned. I think you need to listen a bit more carefully. There is the multiple presence in multiple forms in everything. But the spirit that is manifested is one. The creator is one. And his manifestations are infinite. Councillor, because this discussion might then drag on, but we can keep this on. Kazmi Sahab, we can continue it in our various groups. तो और किसी का कोई सवाल हो? टाइम 11:20 हो गए. तो मेरा एक क्वेश्चन है, am I audible? Sir, Yes, how yes. do we differentiate the Darwinian evolution from that of Abrahamic tradition? Like by Abrahamic tradition here I mean the age from Hazrat Adam alayhi salam onwards. Like how would we differentiate that from the Darwinian caveman theory? That's my question. Well, read Darwin. Darwin wrote this book called The Origin of Species, in which he says, I cannot define what is a species. What he gives us are case after case of variations within species of varieties. He is fully conscious of this problem, admits it, and says, I'm not talking about origin of species. I don't know about origin. I know how adaptation takes place and varieties, the more fit starts to dominate. So Darwinism is, how do you differentiate? Why do you even bother to take it seriously? I mean, it is so unscientific, unverified, unsubstantiated. The facts do not support it. Darwin himself was his biggest critic. Why are we even discussing it? Sir, because like when we just talked about the beginning of mankind and how that was the start of the knowledge, and then we discussed the caveman. So like when we have to talk about the beginning of mankind and how knowledge was taken, why do we always say that it was a caveman? Like, what do we know about the people in the times of Adam alayhi salam, and how did they live? Did they really start living in the cave, or did they live in a different way? So this is why I asked this question. Well, I don't know why we don't know about how people lived, because they still live in those ways all over the world. Some live in caves where the geography is such. Mostly live in the plains. They gather fruits and vegetables and animals. They hunt and gather. They herd animals. But very few pre-agrarian societies live in caves. There are people who live in caves. Even in our own society, we have people go to Campbellpur. I don't know if those caves are still around in the tribal areas. There are lots of places where people live in caves. But this is a caricature which modern man has invented to portray the pre-modern imbecile half animal which modernity has suddenly liberated
and is taking to a material paradise. So they have reversed the worldview, which saw a steady loss of knowledge, of wisdom, from the natural to the modern man, and the resultant destruction of the environment. We have reversed this image, and we call this destruction as progress and development. We call the wisdom of our ancestors as ignorance. क्या किया जाए इसका सिवाय इसके कि let us try and be more actually आंखें खोल के कान खोल के unprejudiced, unbiased, scientifically इन चीजों को समझने की कोशिश करें. साइंस ने बहुत ज्यादा मिसलीड किया है और ऐसी ऐसी ये जो तस्वीरें बनाते हैं बंदर से फिर चिंपैंजी से इंसान, these are all not true. If you look at the fossil records, you look at even all of this is a lot of hocus pocus made into some kind of myth. और हम कहते हैं बस जी साइंस है तो ठीक ही होगा. There are a lot of lies. Thank you, sir. If I may, I think this is all a form of othering, basically. Othering is not only in colonialism. This is also, if I may say it, it's a form of agenda that the West has perpetrated to carry on its materialistic, it's like expansionism का एक वो जो agenda है उनका. अदरिंग उसके जरिए ये डिस्कोर्स इसलिए क्रिएट किया गया था कि जितनी इंडिजिनियस कम्युनिटीज थी उनको सेवेजेस और उनको अदर्स और उनको अनकूथ अनसिविलाइज्ड के फॉर्म में पेश करना उनकी मजबूरी थी ये करना. अगर ये ना करते तो एक्सप्लॉइट कैसे करते? तो जस्टिफिकेशन है, जैसे कहते हैं ना ओरिएंटलिज्म इज एन इंस्टीट्यूट. तो ये इंस्टीट्यूट क्रिएट इसलिए किया गया था ताकि आप एक्सप्लॉइट कर सकें. ये बिल्कुल सही है. किसी को डोमिनेट करने के लिए आपको कोई जस्टिफाइंग आइडिया चाहिए होता है. You have to justify your domination and control of other people. So modernity invented its own justifying myths, and postmodernism is inventing still many more myths. So each culture, जैसे आप सही कह रहे हैं, requires a justifying mythology, a story, kahani, which will justify its own right to rule. Haji, we have time. Now we have can stretch it to 3 more minutes. अगर किसी का सवाल है तो ऐसे तो टाइम खत्म. जी जरूर. I think some of the comments are very pertinent, and I think it transcends not just the view of history and anthropology, but across all subjects in the modern world. Not a single one of them now can really be regarded as being fit for purpose. If you look at how economics is taught in leading universities, it's not fit for purpose in raising living standards and alleviating poverty across the world, despite the immense resources we have. If you look at political science, the way it's taught, it's not able to bring about stability. We're in a more unstable world, especially in the so-called progressive parts of the world. And these bastions of learning and erudition, such as Harvard, Oxbridge, etc., they actually just inculcate a very deep ignorance. And we have many emperors wearing no clothes. And this has been proven to be such time and time again. And the tragedy is that we, especially people who have inherited something from an Islamic tradition, where we can tap into a deep wisdom, which is pertinent for all the ages and throughout the ages. We've abandoned that. We've abandoned something which is greater for something which is so lesser in every way.
You're right. It's not just so much less. It is, I mean, can anybody now deny that it is utterly, utterly destructive? I mean, it is destroying the very planet. And let me just end on reminding you of postmodern art and this stage of the economy. The agenda, जो कि agrarian society में agenda था to conquer territory as a means of increasing your power and wealth. The agenda in the Industrial Revolution, again, was to conquer other territories and expand your source of raw materials and markets. The agenda, the territory which post-industrial economy has to conquer is not this world. It is our hearts and minds. Because what they are producing are virtual products. What they are catering to are invented, imagined desires, demands. So how can we expand this desire, this economy? It's to influence the hearts and minds. And the best weapon for conquering this territory is art. And you will see today on your screens, in your smartphones, in your earphones, continuous bombardment designed to keep you captured, capture your attention. Everything must always be moving. Don't move, don't go away. So it's to capture our attention, and through our attention to capture our hearts and minds. And this is now the agenda for post-industrial. IT and information technology is all part of this. There's much more to come. Horrors. Thank you, Kamal Sahab. For me, at least, it was very thought-provoking and very necessary, setting the context in human history and also in the times that we are living in. तो ये डिस्कशन मेरे ख्याल है अभी सिर्फ शुरू हुआ है, तो आप लोग फ्रस्ट्रेट ना होइएगा. इंशाल्लाह कामिल साहब भी अवेलेबल once a week for we'll set up some timetable. So once a week, anybody who wants to discuss any of these things, so he's been generous enough to give us that time, and so will Dr. Saab be available, and all the teachers will have one day for you in the evening. We'll announce all of that. So inshallah, we can continue this discussion, and I'd also like to share some things with you, especially in reply to Kazmi Saab. There's a beautiful documentary on a Colombian group of people. It is really inspiring, the way they live and how they think about us and themselves.